का। नाज़रीन खुश आमदेद। दाता की नगरी लाहौर से ARYQ TV पर आपका खैर मकदम है। रहमत सहर में खुसूसी सेगमेंट खजीना रहमत सैयदना नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र खैर हमारा मौजू सखन है, और जो दुआएं उनसे मंसूब हैं कलाम मजीद फुरकान हमीद में, उनसे कस्ब फैज़ की हम कोशिश कर रहे हैं, उसका हुसूल जारी है। जनाब मुफ्ती इरशाद हुसैन सईदी साहब से मैं अर्ज़ करूँगा सवाल। मुफ्ती साहब, ये भी डॉक्टर साहब जो बात हम कर रहे थे, जो दुआ हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने मांगी है, उसमें हुस्न तरतीब बड़ा शानदार है। पहले अपने लिए तलब किया, फिर वालिदैन के लिए तलब किया, फिर मोमिनीन के लिए, मोमिनात के लिए, और फिर सारे अहले ईमान के लिए। तो ये जो हुस्न तरतीब है, इसकी अहमियत और इसकी जो खूबसूरती है, उस पर कुछ इरशाद फरमाइए। बहुत खूब आपने नुक्ता अखज़ किया है अपने सवाल की सूरत में। अंबिया किराम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये शान अता फरमाई है कि उनका जो कलाम होता है वो होता ही हुस्न तरतीब पर कायम है। बल्कि वो हुस्न कलाम होता है, तो कलाम का हुस्न होता है, और ये शान उन्हें खुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से अता हुई होती है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अंबिया किराम को अपनी शानों का मजहर बनाया होता है, बिल्कुल अपनी सिफात का ज़ुहूर, या यूं कहिए कि अल्लाह तबारक व तआला उन्हें अपनी शानों का, अपनी सिफात का रंग अता फरमाता है। दुरुस्त। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जैसे कलाम कुरान मजीद अता फरमाया है हमें, अब उसके हुस्न तरतीब को देखिए, रब्त को देखिए, नज़्म को देखिए, कलिमात में कलिमात के इंतखाब को देखिए, फिर उसके मानी और उसकी गहराई को देखिए, और एक एक बात को बयान करने के लिए मुख्तलिफ असालीब जो इख्तियार फरमाए। तो जब हम अल्लाह के कलाम की उस शान को देखते हैं तो गोया कि अल्लाह ने पहले भी किताबें नाजिल फरमाई, पहले भी सहीफ़े नाजिल फरमाए अंबिया किराम पर, तो वो हर नबी को उस फैज़ का रंग मिलता रहा, उसका फैज़ मिलता रहा, और वो अंबिया किराम के कलाम में, उनकी गुफ्तगू के अंदर भी वही फसाहत होती, बलागत होती, गहराई होती, गीराई होती, वुसअत होती, जामियत होती, और अंबिया किराम के कलाम के अंदर हुस्न तरतीब होता, हुस्न नज़्म होता, वाज़ और नसीहत और सबक आमोज़ी होती। तो ये सब चीज़ें अंबिया किराम के कलाम का ख़ासा ही हुआ करती थीं। तो यहाँ इस मुकाम पर जब हम देखते हैं कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी इस दुआ को किस हुस्न तरतीब और हुस्न नज़्म के साथ बयान फरमाया, देखिए, अगर ये बात होती कुछ अल्लाह की नेमतों के हुसूल की, अगर दुआ में ये होता कि नेमतें अता फरमा, तो फिर वो कभी भी अपनी ज़ात से शुरू ना करते। क्या कहने हैं, फिर वो दूसरों के लिए मांगे। फिर उसकी तरतीब ये है कि फिर दूसरों के लिए मांगें और दूसरों के लिए ही मांगते रहें, और पहले तो अपने लिए ना मांगें, कि जब आप दूसरों के लिए मांग रहे होंगे तो वो ऐसा सखी और जवाद है कि वो आपकी झोली खुद ब खुद ही भर देगा। वरना अपने लिए मांगें मगर अपने आप को फिर आखिर में रखें। अब ये जो था, ये है अबदियत का पैगाम। जब आजिज़ी और इनकिसारी को जाहिर करना हो, इस्तिग़फ़ार है ना कि बारी ताला मेरी मग़फ़िरत फरमा, तो अंबिया तो मासूम होते हैं, लिहाजा अंबिया किराम को तो मग़फ़िरत तलब करने की ज़रूरत और हाजत ही नहीं है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें मुकाम रज़ा पर फ़ाइज़ फरमा रखा होता है। मगर ये इज़हार अबदियत है, ये इज़हार आजिज़ी है, इनकिसारी है, और उसकी तालीम और तरबियत भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अंबिया किराम की सीरत और किरदार के अंदर ही दिखानी होती है अहले ईमान को। तो लिहाजा नूह अलैहिस्सलाम ने जब ये दुआ की तो इस दुआ की तरतीब में फिर अपने आप को पहले रखा, क्योंकि इसमें मग़फ़िरत तलब करने की बात थी, इससे आजिज़ी झलक रही थी। तो पहले अपने लिए मांगी, फिर अपने वालिदैन के लिए, क्योंकि इंसान के ऊपर अपने बाद जो सबसे बड़ा हक़ है वो वालिदैन का है। दुरुस्त। बल्कि अगर इस बात को मैं यूं कहूं कि बंदों के हुकूक में से इंसान के ऊपर सबसे बड़ा, सबसे पहला, सबसे ऊंचा हक़ वो वालिदैन का है। अल्लाह अकबर। अब किसी के जहन में सवाल पैदा हो सकता है कि रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हक़, उसका तज़किरा क्यों नहीं हुआ? तो देखिए कि कुरान और हदीस की तालीमात से पता चलता है कि रसूल की ज़ात का शुमार तो बंदों में है, लेकिन उनके हुकूक का शुमार हुकूकुल इबाद में नहीं होता, बल्कि वो हुकूकुल्लाह में होता है। उनके जो हुकूक हैं वो हुकूकुल्लाह के दर्जे पर खड़े होते हैं। इसलिए अंबिया किराम के बाद जब इंसान हुकूकुल इबाद की बात करता है तो वो वालिदैन से शुरू होते हैं। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बाद फिर अपने वालिदैन के लिए दुआए मग़फ़िरत तलब की और इस्तिग़फ़ार तलब किया, और फिर उसके बाद फिर अहले जो घर वाले हैं,
جو عزیز و اقربا ہیں، جن کے ساتھ رشتہ ہے، جن کے ساتھ رحم کا رشتہ ہے، پھر ان کا حق ہے، چونکہ الاقرب فالاقرب، جو زیادہ قریبی رشتہ دار ہے، قریبی حق رکھتا ہے، وہ زیادہ حقدار ہے۔ تو جب زیادہ حقدار ہے تو وہ حقداری آپ اور میں یا دنیا میں تو مال کے اعتبار سے شمار کی جاتی ہے، صحیح۔ اور چیزیں ہیں جن میں ہم حقداری کو جی ہاں۔ دیکھتے ہیں یا میٹر کرتا ہے، اللہ۔ لیکن اللہ کی بارگاہ میں جو حقداری ہے وہ میٹر کرتی ہے سب سے پہلے تو استغفار میں، کیونکہ اس میں بندے کو اللہ کی بارگاہ سے اگر معافی مل جائے تو اسے اور کیا چاہیے، درست۔ وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو گیا۔ تو لہٰذا اس ترتیب کے اعتبار سے اپنے آپ کو مقدم رکھا کیونکہ عاجزی کا مقام تھا، پھر والدین کو مقدم رکھا کیونکہ حقوق العباد میں سے سب سے اونچا حق ان کا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد اپنے گھر والوں کو شامل کیا کیونکہ پھر الاقرب فالاقرب کے تحت پھر سب سے زیادہ حقداری اور استحقاق انہی کا بنتا تھا، اور اس کے بعد پھر جمیع اہل ایمان کو اور جمیع امت کو شامل فرمایا، اور اس سے ہمیں پیغام دیا کہ ابدیت کی بات آئے تو اپنے سے شروع کرو اور تمام اہل ایمان تک پہنچو، اور اگر اللہ کی نعمتوں کو حاصل کرنے کی بات آئے تو پہلے اوروں کے لیے مانگو، خود آخر میں مانگو۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ حسن ترتیب انبیاء کرام کی سیرت کا سبق ہے۔ سبحان اللہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب قبلہ۔ پہلی آیت سے لے کر اور مفتی صاحب کے فرمائے ہوئے ان لفظوں تک ابھی تک ہم نے جو اس پورے سیگمنٹ سے اخذ کیا ہے اس کا خلاصہ کیسے نشر کر سکتے ہیں؟ دیکھیں نا، یہ جو استغفار ہے یہ بندے کی شان ہے، استغفار، اور بخشنا اور عطا کرنا یہ رب العالمین کی شان ہے۔ بالکل صحیح، ٹھیک ہے، یہ مختلف ابدیت کے حوالے سے، اور انبیاء کرام چونکہ ابدیت کے سب سے اعلیٰ مقام پر ہوتے ہیں، یعنی جو نبی جس وقت ہے روئے زمین پر وہ سب سے زیادہ ابدیت کا وصف رکھتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کے بارے میں آتا ہے، آپ جو 70 مرتبہ 100 مرتبہ استغفار فرماتے تھے، تو سید المعصومین نے کس چیز کا استغفار فرمایا؟ اس کو رفع نے پھر کھولا۔ اصل میں اللہ کی جو تجلیات کا جو مشاہدہ ہوتا ہے، چونکہ ہر لمحے نئی تجلی آ رہی ہوتی ہے، تو پہلا مقام آنے والے مقام سے فروتر ہوتا ہے، تو جب اس فروتر مقام پر نظر پڑتی ہے تو بندہ استغفار کرتا ہے، اچھا میں یہاں پر تھا، پھر اگلے مقام پر چلے گئے، ہر لمحہ نیا طور نئی برکت تجلا، اللہ کرے مرحلہ شوق نہ ہوتا ہے۔ تو استغفار کی چونکہ اہمیت اتنی زیادہ ہے، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بندہ آیا، قحط سالی کی اس نے شکایت کی، ٹھیک ہے، آپ نے فرمایا استغفار کرو۔ پھر ایک اور بندہ آیا، اس نے غربت و افلاس کی شکایت کی، اس کو بھی یہی حکم دیا استغفار کرو۔ پھر ایک بندہ آیا، اس نے کہا جی میری اولاد نہیں ہے، تو آپ نے فرمایا استغفار کرو۔ پھر ایک بندہ آیا، اس نے کہا جی میرے باغات نہیں ہیں یا کوئی اس کو نقصان ہو گیا ہے، آپ نے فرمایا استغفار کرو۔ تو ربیع ابن سبی کہتے ہیں میں نے عرض کی حضرت کمال ہے، 4 سوال ہوئے ہیں اور ایک ہی جواب ہے، نسخہ ایک ہی ہے۔ تو انہوں نے سورہ نوح کی یہ آیت پڑھی، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، کہ میں تمہیں کہتا ہوں کہ اپنے پروردگار کی مغفرت کرو، اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، کہ وہ بہت زیادہ بخشنے والا ہے، یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ بارش برساتا ہے، قحط سالی کا جواب ہے، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، غربت و افلاس کا تمہاری مدد کرتا ہے اموال کے ساتھ، وَبَنِينَ، اولاد کے ساتھ، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ چاروں چیزیں جو ہیں استغفار کے اندر ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے استغفار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند ہے، انبیاء کا یہ خصوصی ابدیت کے وصف کا جو اظہار ہے نا وہ استغفار کے ذریعے سے، اور انبیاء سب سے اعلیٰ مقام پر ہوتے ہیں، کیا کہنا ہے؟ اس لیے استغفار اور درود پاک یہ دو ہتھیار ہے ایک مومن کے لیے، ادھر استغفار کرے، ادھر درود پاک، ادھر حضور کی بارگاہ میں سلام نیاز پیش کرتا رہے، رحمتیں ہی رحمتیں ہیں۔ کیا کہنا ہے، ماشاءاللہ۔ استغفار سے بات پہنچی ہے درود پاک تک، تو یہاں ذکر ہوگا صاحب درود صلی اللہ علیہ نبینا الکریم کا۔ نوشائی صاحب آپ کا اپنا لکھا ہوا ایک کلام بڑا معروف ہے جس میں طیبہ شریف کا ذکر بھی ہے۔ آج قاری رفیق صاحب جا رہے ہیں، چند دنوں تک انشاءاللہ ہمارے روفی صاحب بھی جائیں گے، غالباً نصف رمضان کے آس پاس، تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کشاں بارگاہ صاحب درود میں جانے کی تیاری میں ہیں، تو آپ اس کا نقشہ کیسے کھینچتے ہیں؟ جی ارشاد ہو۔ میں پیش کرتا ہوں جی۔ نگاہ مصطفیٰ کی
جدھر ہو رہی ہے نگاہ مصطفیٰ کی، جدھر ہو رہی ہے ادھر ہی خدا کی نظر ہو رہی ہے، نگاہ مصطفیٰ کی۔ وہ خاطر میں لاتے نہیں بادشاہی، وہ خاطر میں لاتے نہیں بادشاہی، تیرے در پہ جن کی بسر ہو رہی ہے، تیرے در پہ جن کی بسر ہو رہی ہے، اور تڑپتے ہوئے جو سکون مل رہا ہے، تڑپتے ہوئے جو سکون مل رہا ہے، تڑپنے کی ان کو خبر ہو رہی ہے، تڑپنے کی ان کو خبر ہو رہی ہے، نگاہ مصطفیٰ کی۔ اور تصور میں لمحات لا کے تو دیکھو، بلالی اذان سے سحر ہو رہی ہے، بلالی اذان سے سحر ہو رہی ہے، نگاہ مصطفیٰ کی جدھر ہو رہی ہے، نگاہ مصطفیٰ کی۔ اور میں ہر شب تیری ہی راہ تکتا ہوں آقا، جدائی کیوں آخر امر ہو رہی ہے، جدائی کیوں آخر امر ہو رہی ہے، نگاہ مصطفیٰ کی جدھر ہو رہی ہے ادھر ہی خدا کی نظر ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ نگاہ مصطفیٰ کی جدھر ہو رہی، اللہ کرے کہ کریم کی نگاہ ہمیشہ گناہگاروں کی طرف اٹھی رہے اور ہمارا سلسلہ یوں ہی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے جڑا رہے۔ خزینہ رحمت میں یہاں ایک مختصر سا وقفہ ہے، آئیے بڑھتے ہیں وقفے کی جانب، واپس آتے ہیں تو پروگرام کی اختتامی گھڑیوں میں انشاءاللہ پروگرام کا پیغام اور آج کا خلاصہ کلام جناب ڈاکٹر سعید احمد سعیدی صاحب سے ہم سنیں گے اور وہ اسے نشر کریں گے۔ ناظرین خوش آمدید، داتا کی نگری لاہور سے آپ کا خیر مقدم ہے۔ رحمت سحر میں خصوصی سیگمنٹ خزینہ رحمت میں سیدنا نوح علیہ السلام کے حوالے سے آج کا پروگرام ہے، اور کل کی نشست میں انشاءاللہ آپ کے ذکر خیر سے مزین ہوگی۔ ڈاکٹر صاحب کی طرف بڑھیں گے سلسلہ گفتگو آگے بڑھانے کے لیے۔ ڈاکٹر صاحب ابھی تک ہم نے کلام مجید فرقان حمید کی صورت میں احادیث کی روشنی میں یہ سارا موضوع جو ہے اس کا جائزہ لیا ہے اور جتنی اللہ نے توفیق دی اس حوالے سے نشر کیا ہے، اور استغفار بنیادی موضوع رہا آخری چند باتوں میں۔ تو طریقت میں جو استغفار ہے اللہ کے پاک بندے اور یہ نفوس قدسیہ استغفار کو کس مقام پر سمجھتے ہیں، اس کی اہمیت کو کس طرح یہ نشر کرتے ہیں اور پوری عملی زندگی میں کس طرح اس کو اپنے وجود پہ نافذ کرتے ہیں، اس کے کچھ اشاریے اگر عنایت ہو جائیں۔
اللہ کے جو نیک بندے ہیں نا صفدر بھائی، وہ ان پر ہمیشہ اس بات کا غلبہ رہتا ہے، چونکہ وہ پیکر عجز ہوتے ہیں. درست ہے. لیکن انسان کچھ بھی نہیں ہے نا، سانس کی کچی ڈوری سے اس کی زندگی بنتی. بالکل پانی کا بلبلا کسی پانی وقت کا جو ہے بلبلا ہے، آئے ہائے ایک ہچکی ہے نا، جھٹکا ہی ہے نا، تو وہ جان نکل جاتی ہے. تو صوفیاء چونکہ عرفان ذات سے مطلب مملو ہوتے ہیں، بھرے ہوئے ہوتے ہیں، اور معرفت ان کو نصیب ہوتی ہے، تو اپنی حیثیت کو سمجھتے ہیں. درست. تو بندے کے لیے زیبا بھی یہی ہے کہ وہ رب کی بارگاہ میں عجز و انکسار سے پیش آئے. تو طریقت میں 4 معروف مقامات ہیں جو طریقت میں شمار کیے جاتے ہیں. پہلا مقام جو ہے وہ ہے التوبۃ والاستغفار. درست. اب مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ملتا ہے جب انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں التجا کی مجھے اپنا دیدار کرا، اور پھر تجلی پڑھی، بے ہوش ہو گئے، تو اٹھتے ہی کیا کہا، تیری ذات ہر عیب سے پاک ہے، میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. اللہ اکبر. اب اللہ کے دیدار کی تمنا کرنا کوئی جرم تو نہیں ہے نا. حضور داتا صاحب نے لکھا کہ اصل میں محبت میں اختیار استعمال کرنا درست نہیں ہوتا. دیدار کی خواہش تو بالکل بجا ہے، عین فطرت ہے، لیکن اختیار استعمال کرنا تو جب محبت مناسب نہیں. ایک آدمی مقام محبت پر ہے، وہ اپنا اختیار استعمال کرے تو اس جسارت کے اوپر وہ توبہ کر رہے، کوئی جرم نہیں کیا تھا. اللہ اکبر. اللہ اکبر. تو توبہ اور استغفار پہلا کمال جائیے، یعنی پہلا مقام ہی طریقت میں جو ہے وہ توبہ اور استغفار کا ہے. دوسرا مقام جو ہے وہ الصمت التام. یعنی ہمارے ہاں اگر یہ راز ہم سمجھ جائیں نا کہ بولنا مسئلہ ہی ہے، نہ بولنا سارے مسئلوں کا حل ہے. اللہ اکبر. تو معجزے سکوت کے ہم کو بھی کر عطا، کیا بات ہے. ہم حال دل سنائیں مگر گفتگو نہ ہو. تو یہ ایک پہلو پیش نظر رہنا چاہیے، الصمت التام. واہ. اور صوفی اس کے اوپر، درویش اس کے اوپر کامل عمل کرتا ہے. وہ بالکل ضرورت کے مطابق بولتا ہے، جہاں ناگزیر ہو جائے بولنا. بلکہ ایک صاحب آئے تھے نا، وہ ایک درویش کا امتحان لینے، میں اس سے بلوا کے، وہ کبھی میں نہیں بولتے تھے، تو انہوں نے کہا جی مجھے ایک سوال کا جواب دے، شیطان کو مردود کس نے کیا تھا، کس چیز نے کیا تھا؟ ظاہر ہے اس کا جواب میں ہے. صحیح. تو انہوں نے کہا اچھا نماز پڑھ لیں تو پھر دیکھتے ہیں. تو نماز ہوئی، سلام پھرا تو فرمایا نے وہ کون تھا دوست جو سوال پوچھ رہا تھا؟ تو وہ آگے جی میں، اسی نے برباد کیا تھا، اپنی زبان سے ادا نہیں کیا. ہاں اسی لیے. ہاں تو یہ الصمت التام. ہمیں اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ ہے نا، اللہ نے 2 کان اسی لیے دیے ہیں کہ زیادہ سنو، تھوڑا بولو کم. بولو کم. اور ہم اب سارے بولنے پر تلے ہوئے ہیں، اللہ اکبر. سننے والا کوئی نہیں ہے. یعنی کہ ایک زبان سے 2 کانوں کا کام. ہاں جی، ڈبل کام. ڈبل کام. اور دوسرا یہ کہ 80% لوگ ہمارے معاشرے میں مینٹل ڈس آرڈر کا شکار ہو گئے ہیں، اسی وجہ سے کہ سننے والا کوئی نہیں ہے، سارے بولنے والے ہو گئے ہیں. تو درویشوں کے راستے پر چلیں اور وہ گر کی باتیں سیکھیں. وہ الصمت التام ہے، ضرورت کے مطابق بولیں. جتنا بولیں گے اتنا پھنسیں گے. ایسے ہی. اس لیے اچھا تیسرا جو ہے الذکر الدوام، وہ ہے مسلسل ذکر. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. 3 حالتیں ہو سکتی ہیں نا، بندہ کھڑا ہے، بیٹھا ہے یا لیٹا ہے. تو درویش جو ہے وہ تینوں حالتوں میں اللہ کے ذکر میں مصروف رہتے ہیں. بالکل صحیح. 3 چیزیں. اور چوتھی چیز جو ہے نا تصوف میں جو چوتھا ایک مقام ہے طریقت میں، وہ ہے موتو قبل ان تموتو. ہائے ہائے ہائے. مرنے سے پہلے مر جاؤ. موت تو پہلے مر گئے. ہاں، یہ بندہ اگر یہ اپنے اوپر لاگو کر لے اور وہ محسوس کرے کہ کسی وقت بھی میں جا سکتا ہوں، پھر مسئلے ہی حل ہو جائیں. سارا مسئلہ ہی بقا سے ہوتا ہے. بندہ سمجھتا ہے میں باقی ہوں. جی ہے صحیح. اور یہ ہے مطلب وہم ہے انسان کا. بالکل صحیح. اس وہم میں مبتلا ہو کر وہ فرعون بنتا ہے، نمرود بنتا ہے، قارون بنتا ہے. قرآن پاک میں ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. جہاں کہیں بھی ہوگے موت تمہیں آ کے پکڑ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اگرچہ تم مضبوط قلعوں میں چلے جاؤ، موت وہاں بھی آ جائے گی. اللہ اللہ. تو اس لیے موتو قبل ان تموتو، جو عرفان ذات رکھتا ہے، جو معرفت نفس رکھتا ہے، جو طریقت اور معرفت کی منزلوں کا راہی ہوتا، اسے پتہ ہوتا ہے
وہ مرنے سے پہلے ہی مر جاتا ہے. زندہ باد ڈاکٹر صاحب, سبحان اور جب مرنے سے پہلے بندہ مر جائے اس کو مرے ہوئے کو کس نے مارنا ہے؟ اللہ اکبر, کیا خوبصورت پیغام ہے ماشاء اللہ. خلاصہ کلام کے طور پر بڑے شاندار کلمات نشر کیے ہیں جناب ڈاکٹر سعید احمد سعیدی صاحب نے. بہت شکر گزار ان کے, تشریف لائے, ہمیں شرف یاب کیا. اور سعیدی صاحب اس سے پہلے مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب تھے, انہوں نے بڑے خوبصورت کلمات سے ہمیں نوازا. اللہ ہمارے دونوں اسکالرس کو انتہائی خیر سے نوازے. ڈاکٹر صاحب بہت شکر گزار, آپ تشریف لائے اور ہمیں بہت قیمتی باتیں ہمارے ناظرین کے لیے آپ روزانہ نشر کرتے ہیں. جناب الحاج محمد افضل نشائی صاحب, آپ کا بھی بہت شکریہ, تشریف لائے اور خوبصورت پیغامات سے, کلمات سے ہمیں نوازا. اختتامی گھڑیوں میں اس کے بعد سلسلہ داتا کی نگری لاہور سے حضرت عبداللہ شاہ غازی کی نگری یعنی کراچی تک پہنچے گا. محمد رئیس احمد سلسلہ کلام کو آگے بڑھائیں گے. اختتاماً ایک کلام سنتے ہوئے, ناشیف سنتے ہوئے ہم رخصت کے طلبگار ہوں گے. چند کلمات ہیں ڈاکٹر صاحب قبلہ. بڑی مردم خیز سرزمین ہے انڈیا کی, مراد آباد. وہاں سے ہمارے ایک دوست ہیں تنویر, جی ہاں, حضرت مولانا نعیم الدین مراد آبادی. مراد آباد کا یہ فیض ہے. جامعہ نعیمیہ ہو, جی ہاں, فقیہ اعظم نور اللہ نعیمی ہوں, بالکل ایسا ہی, جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری ہوں, یا مفتی احمد یار, سارا مراد آباد کا فیض ہے. سارا مراد آباد. تو یہ مراد آباد کی سرزمین سے ہمارے نسل دوست مقروض ہیں. وہیں سے ہمارے ایک بڑے بہت خوبصورت لکھنے والے دوست ہیں جناب تنویر جمال عثمانی. ان کا ایک تازہ یہ زمزمہ نعت انہوں نے بھیجا, تو میں چاہتا ہوں نشر کروں, پھر افضل بھائی سے نعت سنتے ہوئے ہم رخصت کے طلبگار ہوں گے. محشر میں اسی واسطے بن آئی ہماری, محشر میں اسی واسطے بن آئی ہماری, منظور نہ تھی شاہ کو رسوائی ہماری. اللہ اکبر, منظور نہ تھی شاہ کو رسوائی ہماری. اور ڈاکٹر صاحب دیکھیے گا, راہ شہ ابرار پہ رہتے ہیں صدا ہم, راہ شہ ابرار پہ رہتے ہیں صدا ہم, خود کرتی ہے منزل بھی پذیرائی ہماری. ارے واہ, اللہ اکبر, خود کرتی ہے منزل بھی پذیرائی ہماری. اور دیکھیے گا نشائی صاحب, ہم جتنا جھکے جاتے ہیں دربار خدا میں, ہم جتنا جھکے جاتے ہیں دربار خدا میں, اتنی ہی بڑا کرتی ہے اونچائی ہماری, اتنی ہی بڑا کرتی ہے اونچائی ہماری. بے دیکھے رقم کرتے ہیں ہم ان کا سراپا, بے دیکھے رقم کرتے ہیں ہم ان کا سراپا, حسان کریں حوصلہ افزائی ہماری, حسان کریں حوصلہ افزائی ہماری. ہم لوگ ازل سے ہیں غلامان محمد, جنت سے قریبی ہے شناسائی ہماری, جنت سے قریبی ہے شناسائی ہماری. یہ لوح و قلم جن کے توسل سے بنے ہیں, منسوب ہے ان سے سخن آرائی ہماری. ہر بار نئی رات رقم کرتے رہے ہم, ہر بار نئی نعت رقم کرتے رہے ہم, ہر بار مصیبت میں کمی آئی ہماری, ہر بار مصیبت میں کمی آئی ہماری, کمی آئی ہماری. اور آخری شعر ہے, ہم صاحب قرآن کے پابند ہیں تنویر, ہم صاحب قرآن کے پابند ہیں تنویر, ہو ہی نہیں سکتی کبھی پسپائی ہماری, ہو ہی نہیں سکتی کبھی پسپائی ہماری, کبھی پسپائی ہماری. جناب الحاج محمد افضل نشاہی اپنا عقیدت نامہ پیش کرتے ہیں اور لاہور اسٹوڈیو سے ہم کراچی کی طرف موو کریں گے. مدینہ طیبہ کے حوالے سے قافلے رواں دواں ہیں. ارشاد, جو کوئی غم ستائے تو مدینہ یاد کر لینا, جو کوئی غم ستائے تو مدینہ یاد کر لینا, نہ دل کو چین آئے تو مدینہ یاد کر لینا. سنا گے مشکلوں میں ساتھ کوئی نہیں
جائے تو مدینہ یاد کر لینا، زمانہ چھوڑ جائے تو مدینہ یاد کر لینا۔ عموم زندگی میں دکھ کے دن بھی آ ہی جاتے ہیں، عموم زندگی میں دکھ کے دن بھی آ ہی جاتے ہیں، کبھی یہ مرحلہ آئے مدینہ یاد کر لینا، اور کبھی اشکوں کی بولی بھی خاموشی میں بدل جائے، یہ دل آنسو بہائے تو مدینہ یاد کر لینا۔ ہے مومنوں کے دل کا